अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल आपने देखा था चौथा सवाल तहरीक देवबंद पर मुफस्सल नोट तहरीर करें। आज आप देखेंगे इसका पांचवा सवाल तहरीक लेकर के इसबाब और इल्मी खिदमत का जायज़ा पेश करें। इसके जवाब के लिए आप जाएंगे पेज नंबर 39 पर। यहाँ पे है तहरीक अलीगढ़। इसका जो जवाब स्टार्ट होता है वो होता है पेज नंबर 40 यानी तहरीक अलीगढ़ के मकासद या इसबाब, उससे सैयद अहमद ख़ान की तालीमी खिदमत या फिर इल्मी खिदमत। लेकिन ये समझने से पहले कि तहरीक अलीगढ़ के इसबाब क्या थे या उसकी तरह से सैयद अहमद ख़ान की इल्मी खिदमत क्या थी, हम थोड़ा सा इसका पस मंज़र समझेंगे। इसके पस मंज़र ही कुछ यूँ है तहरीक अलीगढ़ का कि जब 1857 में आप सबको मालूम होगा कि जंग आज़ादी हुई थी और इसके बाद ही अंग्रेज़ जो है वो पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए थे। इससे पहले हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन जब बरतानवी हुकूमत वहाँ पर कायम हो गई थी तो उस बरतानवी हुकूमत ने बरह रास्त पूरे हिंदुस्तान का कंट्रोल जो है वो सँभाल लिया था। उस वक़्त जो मुसलमान हुक्मरान था हिंदुस्तान का वो थे बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र ने के दौरे हुकूमत को ख़त्म करके 700 साला हुक्मरानी को ख़त्म करके हिंदुस्तान जो है वो अंग्रेज़ जो है वो पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए थे। ये दौर मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल था, चूँकि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी, तो वो ये समझते थे कि इस जंग आज़ादी के ज़िम्मेदार भी मुसलमान ही थे। अंग्रेज़, हिंदू, मुसलमान सारे ही ये समझते थे कि इस जंग आज़ादी के जो ज़िम्मेदार है वो ही मुसलमान ही हैं। लेकिन इस जंग आज़ादी में मुसलमानों ने ही सबसे ज़्यादा मज़ालिम और मुश्किलात बर्दाश्त की थी। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले फ़ारसी को बतौर सरकारी ज़ुबान ख़त्म करके, जो कि मुसलमानों के दायरे हुकूमत में थी, अपनी अंग्रेज़ी ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दे दिया था और अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के जो स्कूल और मदारिस थे उसको भी बंद कर दिया था। मुसलमानों से उनकी जायदादें छीन ली थी और उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़िल्लत आमेज़ सलूक किया गया था। अंग्रेज़ों ने दूसरा काम ये किया था कि उन्होंने हिंदुस्तान में अपना निज़ाम तालीम जारी कर दिया था। जो पहले मुसलमान हुक्मरान किराया के तौर पे ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, अब वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी जो है वो कबूल कर चुके थे। आपने पीछे ये पढ़ा होगा देखा होगा तहरीक देवबंद में भी कि जो हिंदू थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे। जब तक उनको मुसलमानों के दौर हुकूमत था और मुसलमान उनको फ़ायदा दे रहे थे, हिंदी और अरबी ज़ुबान, फ़ारसी ज़ुबान उनको फ़ायदा दे रही थी, तब तक वो मुसलमानों के साथ थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब यहाँ पर हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हो चुकी है, अंग्रेज़ी ज़ुबान कायम राइज हो चुकी है, तो उन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कबूल कर ली थी। तो हिंदू चूँकि पहले मुसलमानों के हुक्मानी में रहते थे और बाद में अंग्रेज़ों, तो उनके लिए अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कबूल करना कोई ख़ास मायने नहीं रखता था। उनको जहाँ से फ़ायदा दिखता अपना वो उसकी तरफ अपना रुख मोड़ लेते थे। लेकिन मुसलमान ज़हनी तौर पर इस ग़ुलामी के लिए तैयार न थे, क्योंकि मुसलमानों के दौर हुकूमत का अरसा बहुत तवील था। तकरीबन 700 साला दौर हुकूमत ख़त्म करना और फिर ज़हनी ग़ुलामी को तस्लीम करना मुसलमानों के लिए नाकाबिले कबूल था। तो यही बड़ा सबब था कि मुसलमान हर लिहाज से, ख़ास तौर पे तालीमी लिहाज से इंतहाई पसमानदा थे। इनके निज़ाम तालीम जो है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गया था। क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उनकी निज़ाम तालीम मुसलमानों की निज़ाम तालीम से बहुत मुख्तलिफ था और उनके रवैयात भी मुसलमानों की रवैयात से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। अंग्रेज़ों के हुकूमत कायम होने के बाद मुसलमान तलबा की तादाद बहुत ज़्यादा कम रह गई थी। तालीमी इदारों में मुसलमान बहुत कम तादाद में जो है वो होते थे। तालीमी लिहाज से जो है वो मुसलमान सिंध के इलाके में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में तादाद में बहुत ज़्यादा कम थे। क़याम पाकिस्तान तक वहाँ कोई सरकारी कॉलेज ना था, ना अलबत्ता हैदराबाद और में भी ख़ास में हिंदुओं के कॉलेज मौजूद थे। जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया उस वक़्त भी जो है वो कोई मुसलमान सरकारी कॉलेज जो है वो ऐसा नहीं था जहाँ पर मुसलमान अपने बच्चों को तालीम के लिए भेज सकते थे। जंग आज़ादी का एक नुकसान मुसलमानों को ये हुआ कि मुसलमानों की सियासी, समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी हालत इंतहाई ख़राब हो गई थी। हिंदू पढ़ लिख के तरक्की कर चुके थे, जबकि मुसलमान हर लिहाज से जो है वो पसमानदा होकर रह गए थे। हिंदू चूँकि अंग्रेज़ों की हुकूमत को कायम कर चुके थे, तो वो माली तौर पर और हर लिहाज से, सियासी, समाजी, इक़्तिसादी लिहाज से बहुत ज़्यादा मज़बूत और मरबूत हो गए थे। मुसलमान चूँकि अपने बच्चों को अंग्रेज़ों के सरकारी स्कूल में भेजने के लिए तैयार न थे और उसमें अंग्रेज़ों की ये शर्त थी कि सिर्फ़ उन लोगों को मुलाज़मतें मिलेंगी जो सरकारी तालीम हासिल करेंगे। हिंदुओं ने चूँकि अंग्रेज़ों के निज़ाम तालीम को अपना लिया था, इसलिए मुलाज़मतें भी उनको मिलती थीं। तो इस सारी सूरत हाल ने मुसलमानों को हिंदुओं से बहुत पीछे छोड़ दिया था। इस सूरत हाल में ये हुआ कि सर सैयद अहमद ख़ान ने एक तहरीक का आगाज़ किया, जिस तहरीक को बाद में अलीगढ़ का नाम दिया गया था और इस तहरीक का मकसद ये था
کہ مسلمانوں کو دوبارہ سے ایک باوقار اور منظم قوم بنایا جا سکے، ان کو سیاسی، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی لحاظ سے مستحکم کیا جا سکے۔ سر سید احمد خان نے اس کے لیے بہت سے مدارس قائم کیے گئے تھے جن میں سے ایک ادارہ علی گڑھ تھا، جس نے بعد میں ترقی کی شکل اختیار کی تھی، اور ایک تحریک کی شکل میں جو ہے وہ عمل میں آیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی سر سید احمد خان نے کچھ ادارے بنائے تھے جن میں مراد آباد اور غازی پور کے ادارے شامل ہیں۔ اب آپ آگے دیکھیں گے تحریک علی گڑھ کے سبب۔ یہاں تک آپ نے سمجھا تحریک علی گڑھ کا پس منظر کیا تھا۔ اب جو آپ کا سوال آتا ہے تحریک علی گڑھ کے اسباب اور علمی خدمات بیان کریں، اور یہاں پہ پہلے آپ اسباب سمجھیں گے کہ تحریک علی گڑھ کے اسباب کیا تھے۔ تو ایک ایک کر کے پہلے ہم ان کو دیکھیں گے کہ مسلمان اور انگریزوں کے درمیان پائی جانے والی غلط فہمی اور اختلافی صورتحال کو ختم کر کے باہمی اعتماد اور خیز گلی کے جذبات کو فروغ دینا۔ یہ جو 1857 میں ہندوستان میں حالات پیدا ہو گئے تھے، اس نے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان بہت سی غلط فہمیاں ڈال دی تھیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ سارے صورتحال کے جو ذمہ دار ہیں وہ مسلمان تھے، ایسا مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ساری صورتحال کا ذمہ دار جو ہے وہ انگریز تھے۔ تو اس غیر اعتماد کی فضا کو ختم کرنے کے لیے بھی تحریک علی گڑھ کا عمل میں لایا گیا۔ دوسری چیز کہ دینی اور دنیاوی تعلیم میں تفریق ختم کرنا اور قومی اور دینی تقاضوں سے ہم آہنگ جدید طرز معاشرت کو اپنانا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ انگریزوں نے دینی تعلیم کو مکمل طور پہ ختم کر دیا تھا، جبکہ سر سید احمد خان یہ سمجھتے تھے کہ اس کی تفریق کو ختم کر دیا جائے، دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کے تعلیم کو بھی فروغ دیا جائے، اور ایسی نظام تعلیم بنایا جائے جو جدید حالات کے مطابق ہو اور جدید ضروریات کے مطابق ہو۔ تیسری بات یہ تھی کہ مسلمانوں کی تعلیم، خصوصاً جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا اور سرکاری ملازمتوں کے حصول کے قابل بنانا، کیونکہ مسلمان اپنے بچوں کو انگریزوں کے سرکاری اسکول میں نہیں بھیجتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ انگریزوں کا نظام تعلیم ان سے منافی ہے، ان کے روایات سے منافی ہے۔ تو تیسرا سبب تحریک علی گڑھ کا یہ تھا کہ مسلمانوں کو جو جدید تعلیم ہے اس کی طرف راغب کیا جائے، تاکہ مسلمان سرکاری ملازمتوں کے حصول کے قابل بن سکیں اور اپنے آپ کو مالی اور معاشی شعبے مستحکم کر سکیں۔ چوتھا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت میں بہتری لا کر ان کو معاشی اور معاشرتی طور پر مستحکم کرنا۔ چوتھا سبب جو تحریک علی گڑھ کا یہ تھا کہ مسلمان جو کہ ہر لحاظ سے پسماندہ ہو چکے تھے، ان کو بہتری کی طرف لایا جائے، اور اس کا ایک حل یہی تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت کو بہتر کیا جائے، تاکہ وہ معاشی سماجی طور پر اپنے آپ کو مضبوط یا پھر مستحکم کر سکیں۔ پانچواں سبب یہ تھا کہ مسلمان تو ہم پرستی ختم کر کے سائنسی انداز فکر پیدا کرنا اور جدید علوم سے استفادے کے قابل بنانا۔ مسلمانوں کے اس زمانے میں یہ ہوا تھا کہ انگریزوں نے چونکہ دین کی تعلیم پر پابندی لگا دی تھی، تو ہم پرستی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے بھی تحریک علی گڑھ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور مسلمان جو پہلے ہر لحاظ سے سائنس آگے بڑھ رہے تھے، ہر شعبے میں آگے بڑھ رہے تھے، وہ بالکل بہت پیچھے رہ گئے تھے، اور اس وجہ ان کو اپنے پرانی سوچ کو بیدار کرنے کے لیے بھی تحریک علی گڑھ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، تاکہ مسلمانوں کے اندر دوبارہ سے انداز فکر جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے۔ چھٹا سبب اس کا یہ تھا مسلمانوں میں عظمت رفتہ کا احساس اجاگر کرنا اور بحیثیت مسلمان قومی اور ملی تشخص کا احساس پیدا کرنا۔ ہندوستان میں جاری حالات سے مسلمانوں کے اندر سے قومی اور ملی تشخص ختم ہو گیا تھا۔ تو تحریک علی گڑھ کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے اندر سے جو جذبہ ختم ہو گیا اس کو دوبارہ سے بیدار کیا جائے، ان کی اہمیت کو دوبارہ سے اجاگر کیا جائے، اور ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے ایک باعزت افراد بنایا جائے معاشرے کا۔ ساتواں سبب یہ تھا کہ اسلام کے تصور جس کو فروغ دینا، روایتی اور جدید تعلیم میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور اس کی زندگی کے عملی مسائل سے ربط پیدا کرنا۔ انگریزوں نے بے دینیت کو فروغ دیا تھا، جبکہ تحریک علی گڑھ کا سبب یہ تھا، سید احمد خان کا خیال یہ تھا کہ نہ صرف دنیا کی تعلیم دی جائے بلکہ اسلام کے تصور کو بھی فروغ دیا جائے، تاکہ مسلمان اپنے دین اور مذہب سے جڑے رہیں۔ اس کے علاوہ نہ صرف روایتی تعلیم کو اپنایا جائے بلکہ جو جدید تعلیم ہے اس کے ساتھ بھی ہم آہنگی پیدا کیا جائے، اور اس وقت کے جو عملی مسائل پیدا ہو رہے تھے ان کا حل نکالا جا سکے۔ آٹھواں اس کا سب سے اہم سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کو کاروبار، ملازمتوں اور تعلیم کے لیے رہنمائی فراہم کی جائے۔ مسلمان جو کہ کاروباری لحاظ سے بہت پیچھے رہ گئے تھے، تعلیمی میدان میں بہت پیچھے رہ گئے تھے، ان کی رہنمائی کی جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے مضبوط کر سکیں۔ یہاں تک آپ نے دیکھا کہ سید احمد خان کے تحریک علی گڑھ کے کیا اسباب تھے یا پھر کیا مقاصد تھے۔
اب آگے آپ دیکھیں گے سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات یا پھر علمی خدمات۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سر سید احمد خان کی علمی خدمات میں کیا کیا شامل ہے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے سائنٹیفک سوسائٹی، اس کے بعد آ جاتا ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ، اس کے بعد آ جاتا ہے علی گڑھ کالج، پھر آ جاتا ہے تعلیمی کمیٹی، اور آخر میں آ جاتا ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ تو اب ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ آخر سر سید احمد خان کے علمی خدمات کیا تھے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سائنٹیفک سوسائٹی۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سائنٹیفک سوسائٹی، اس کے بارے میں آپ سے MCQs میں بھی سوال آ سکتے ہیں کہ سائنٹیفک سوسائٹی کا آغاز کس نے کیا، سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد کس نے رکھی، سائنٹیفک سوسائٹی کا آغاز کس سن میں کیا گیا، یا اس کا سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد کیا تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے اس کو کہ سائنٹیفک سوسائٹی کیا ہوتی ہے۔ اس کا آغاز کیا تھا سر سید احمد خان نے غازی پور سے۔ یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ سائنٹیفک سوسائٹی کا آغاز کیا گیا غازی پور سے یا مراد آباد سے یا تحریک علی گڑھ سے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ غازی پور میں سب سے پہلے سائنٹیفک سوسائٹی کا آغاز کیا گیا تھا 1864 میں، اور اس ادارے کا نام رکھا گیا تھا سائنٹیفک سوسائٹی۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کی جو کتابیں تھیں ان کا اردو میں ترجمہ کیا جا سکے، تاکہ وہ لوگ جن کو انگریزی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، جنہوں نے انگریزی کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، وہ یورپ کی علمی ترقی سے واقف ہو سکیں۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے بیٹا کہ یورپ کی علمی ترقی مسلمانوں کی کتابوں سے لی گئی معلومات پر مبنی ہے۔ یورپ نے اپنے علمی ترقی، آپ اگر ہسٹری کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ یورپ کی جو علمی ترقی ہے اس میں بہت زیادہ ہاتھ مسلمان مفکرین یا علماء کی کتب ہیں۔ تو چونکہ انگریزوں نے بعد میں وہاں پر اپنی تعلیم رائج کر دی تھی، اپنی ثقافت و روایات کو پہچان کیا تھا، تو اس زمانے میں مسلمانوں نے انگریزی تعلیم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، لیکن بعد میں سر سید احمد خان کے سمجھانے پر، ان کی محنت سے یہ قیام عمل میں آیا کہ مسلمانوں کو انگریزی کی تعلیم بھی دی جائے۔ تو اس مقصد کے لیے جو انگریزوں کی کتابیں تھیں ان کا ترجمہ شائع کیا گیا تھا، تاکہ مسلمان اپنی ہی زبان میں سمجھ سکیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ سوسائٹی ایک ایسا مرکز بن جائے جہاں انگریزی اور مقامی لوگ یعنی ہندو اور مسلمان آپس میں اکٹھے ہو کر اپنے مشترکہ مفادات کے بارے میں تبادلہ خیالات کر سکیں، یعنی ایک دوسرے کو اپنے خیالات کے بارے میں بتا سکیں، اور جو ان کے مشترکہ فائدے ہیں ان کے بارے میں بات کر سکیں۔ اس سوسائٹی نے چند برس کے عرصے میں بہت سی انگریزی کتابوں کا ترجمہ شائع کیا تھا۔ اس سوسائٹی نے بہت سے جن کتابوں کا ترجمہ شروع میں شائع کیا تھا، ان میں اقتصادیات کی کتابیں تھیں، تاریخ کی کتابیں تھیں، زراعت کی کتابیں تھیں، اور کیمیا کی کتابیں تھیں۔ کیمیا کی کتاب ہوتی ہے کیمسٹری، اور اقتصادیات ہوتی ہے جو آپ کی برآمد درآمد ہوتی ہے، اس چیز کو وہ آپ کے اقتصادیات میں آ جاتی ہے۔ اور ان کتابوں کا ترجمہ اس قدر بہترین تھا کہ آپ کو پڑھنے والے کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اصل میں وہ کسی کتاب کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے بعد میں جب تحریک علی گڑھ آغاز ہوا تو سر سید احمد خان نے یہ سوسائٹی جو ہے وہ علی گڑھ منتقل کر دی تھی، کیونکہ علی گڑھ تحریک کو سب سے زیادہ جو فروغیت ملی تھی وہ علی گڑھ سے ملی تھی، اور یہاں پہ انہوں نے علی گڑھ میں اس کی مستقل عمارت بھی تعمیر کروائی تھی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کے ہر سال ہر مہینے 2 اجلاس ہوتے تھے، اور اس لحاظ سے ان کے سال میں تقریباً 24-25 جو ہے وہ اجلاس ہوتے تھے، جس میں جو ذی علم لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو علم رکھتے ہوتے، وہ مختلف موضوعات پہ، جس میں تاریخ، اقتصادیات، زراعت اور کیمیا کی کتب شامل تھی، وہ اس پہ بحث کرتے تھے اور مقالے پڑھتے تھے۔ مقالے کہتے ہیں آرٹیکل کو، جو آپ ابھی اپنے اخبارات میں پڑھتے ہیں مقالے وغیرہ، یہ وہی مقالے تھے جو پڑھے جاتے تھے، اور پھر ان میں سے موضوعات کو لے کے جو ہے وہ بحث کی جاتی تھی۔ دوسری بات آ جاتی ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام 13 مارچ 1966 سے ایک ہفتہ روزہ اخبار نکلنا شروع ہوا تھا، جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کہلایا تھا۔ جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو ہے وہ سائنٹیفک سوسائٹی اس بات کا اہتمام کرتی تھی، اور اس کا آغاز ہوا تھا 1866 میں۔ یہ بات بھی آپ سے MCQs کے پوچھی جا سکتی ہے کہ اس نے ایک اخبار نکالنا شروع کیا تھا جس کا نام رکھا تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ، اور یہ ہفتہ روزہ یعنی ہفتے میں ایک بار نکلتا تھا۔
اس کے بعد یہ کچھ عرصے بعد یہ سہ روزہ یعنی 3 دن بعد نکلنا شروع ہو گیا تھا، اور اس کے 2 بڑے مقاصد تھے۔ پہلے جو اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انگریزوں کو ہندوستانی باشندوں کے احساسات سے آگاہ کیا جا سکے، یعنی انگریزوں کو بتایا جا سکے کہ ہندوستان میں رہنے والے ہندو یا مسلمان کیا محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کا جو دوسرا بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو برطانوی نظام حکومت سے روشناس کرانا شامل تھا۔ جو ہندوستان اور دوسرا اس کا جو بڑا مقصد تھا کہ جو برطانوی نظام حکومت ہندوستان پہ قائم ہو گیا تھا اس سے مکمل واقفیت کروائی جا سکے ہندوؤں کو۔ اب یہ تو ہو گئے 2 بڑے مقاصد۔ اس کے بعد اس کی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ اس علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کی اہمیت کیا تھی، اس کی خاصیت کیا تھی کہ اس کا جو ایک صفحہ ہوتا تھا وہ انگریزی میں اور دوسرا صفحہ جو ہے وہ اردو میں ہوتا تھا، تاکہ جو انگریزی پڑھنے والے ہیں وہ انگریزی کو سمجھ سکیں اور اردو سمجھنے والے اردو کو سمجھ سکیں، اور دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس میں جو موضوعات پہ مضامین شائع کیے جاتے تھے اس میں معاشرتی، اخلاقی، سیاسی اور علمی مضامین شامل تھے۔ ابتدا میں اس میں سر سید احمد خان جو سائنٹیفک سوسائٹی میں بطور لیکچر پیش کیا کرتے تھے، آپ کو پر پڑھا کہ سائنٹیفک سوسائٹی کے اجلاس ہوتے تھے ہر مہینے میں 2، تو اس میں جو لیکچر سر سید احمد خان پیش کیا کرتے تھے وہی اس گزٹ میں جو ہے وہ شائع ہوتا رہا تھا۔ بعد میں بھی کافی عرصہ یہ اخبار باقاعدہ طور پر شائع ہوتا رہا تھا۔ ہر خبر مستند ذرائع سے دی جاتی تھی۔ مستند ذرائع ایسے ذرائع کو کہتے ہیں جو سچا ذرائع ہو۔ جیسے آپ ابھی بھی اگر خبریں سنتے ہیں تو آپ اس میں لفظ سنتے ہوں گے کہ مستند ذرائع سے خبر دی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حقیقی اور سچی ذرائع سے جو خبر دی جاتی ہے جس میں کسی قسم کی جھوٹ کی کوئی آمیزش شامل نہیں ہوتی، اس ذرائع سے جو ہے وہ خبر اس اخبار میں شائع کی جاتی تھی، اور اس سے جو صحافت ہے اس کو بہت زیادہ فروغ ملا تھا اور شائستگی عمل میں آئی تھی، یعنی اس میں کسی قسم کے کوئی بھی غیر ہم آہنگی نہیں ہوتی تھی۔ تیسرے نمبر پہ جاتا ہے علی گڑھ کالج۔ سر سید احمد خان کچھ عرصے کے لیے انگلستان گئے اور وہاں پر اپنے مختصر قیام کے دوران انہوں نے بہت نزدیک سے جو برطانوی نظام تعلیم ہے، انگریزی کا نظام تعلیم ہے، اس پہ غور و فکر کیا، اس کا مطالعہ کیا، اور وہاں پر سر سید احمد خان کو ان کے نظام تعلیم کی یہ بات بہت زیادہ پسند آئی تھی کہ وہاں پر موجود طالب علموں کو نہ صرف زندگی گزارنے کے اصول بتائے جاتے تھے بلکہ ان کی کردار سازی بھی کی جاتی تھی کہ وہ کس طریقے سے ایک بہترین شہری بن سکتے ہیں۔ تو مسلمان سید احمد خان نے تب یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو برصغیر کے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی ایک ایسی درسگاہ بنائی جا سکے جہاں پہ ان کی کردار سازی کی جا سکے اور ان کے رہنے کے طریقے سکھائے جا سکیں۔ اس میں سید احمد خان نے ایک جدید اسلامی درگاہ کا خاکہ پیش کیا تھا جس کا نام محمدن ایجوکیشنل اینگلو اورینٹل کالج، محمدن اینگلو کہتے ہیں اردو میں انگریزی کو اینگلو کہتے ہیں، انگلش میں ہوتا ہے انگلش، اور اردو میں کہتے ہیں اینگلو۔ اس کا جو شارٹ فارم بنتی ہے وہ بنتی ہے MAO کالج، اور یہ 1875 کو علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی صورت میں قائم ہوا تھا، یعنی اسکول کا نام تھا MAO ہائی اسکول، لیکن اس کا پورا نام بنتا ہے محمدن اینگلو اورینٹل اسکول۔ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 1875 میں، رکھی تھی سر سید احمد خان نے، اور بعد میں 1877 میں MAO کالج کا درجہ اس کو دے دیا گیا تھا۔ یہ بھی بات آپ سے آپ کے MCQs میں پوچھی جا سکتی ہے کہ MAO ہائی اسکول کب قائم ہوا اور اس کو کس سن میں کالج کا درجہ دیا گیا تھا۔ اب اس کی کیا ان میں علی گڑھ کالج کی خاصیت کیا تھی کہ ایک تو اس کی عمارت بہت شاندار تھی جس میں نہ صرف مشرقی دشتہ نہ صرف مغربی بلکہ اس کی عمارت اس طریقے سے بنائی گئی تھی کہ اس میں مشرقی اور مغربی دونوں تہذیبیں نظر آتے تھیں، دونوں مشرقی اور مغربی دونوں لحاظ سے یہ بہترین عمارت تھی۔ اس کے بعد طلبہ اور اساتذہ کے درمیان مسلسل رابطہ تھا، یعنی طلبہ کو اساتذہ سے مکمل طور پر ایکسیس دی گئی تھی اور اساتذہ کو بھی طلبہ تک مکمل طور پر ایکسیس تھی۔ اس کالج کی بدولت یہ ہوا کہ مسلمان جو ہر لحاظ میں شعبے میں پیچھے رہ گئے تھے وہ ترقی کرنے لگے تھے۔ یہ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں تھا بلکہ اس نے مسلمانوں کی زندگیوں کو بہت پہلوؤں سے متاثر کیا تھا، جس میں ان کی تعلیمی، سماجی، معاشی، سیاسی، ادبی اور مذہبی پہلو شامل ہیں۔ مقصد سعید کی دلی تمنا تھی کہ اس کالج کو ایک مختار ادارہ بنا دیا جائے، یونیورسٹی کی شکل دے دی جائے، لیکن اس راہ میں حکومت رکاوٹ کھڑی کر رہی تھی۔ جو انگریزوں کی حکومت تھی وہ مزاحم ہوتا ہے رکاوٹ۔ تو 1894 میں سر سید احمد خان نے یہ الفاظ بولے تھے کہ دوستوں، ہماری تعلیم اس وقت مکمل ہوگی جب یہ تعلیم خود ہمارے ہاتھ میں ہوگی، یونیورسٹی کی غلامی سے نجات ملے گی، ہم اپنی تعلیم آپ کے مالک ہوں گے۔
فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں ہوگا اور لا الہ الا اللہ کا تاج سر پہ ہوگا۔ اس کا کیا مقصد تھا کہ انگریز نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان تعلیم حاصل کریں، وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان پسماندہ رہیں، وہ ترقی نہ کریں، اور لیکن سر سید احمد خان اس وقت کی ضرورت کو سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ انگریزوں کی غلامی سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ مسلمان دوبارہ سے اپنی وقار کو حاصل کر سکیں۔ اور چونکہ مسلمان انگریزوں نے دینیت کو بھی ختم کر دیا تھا، تو اس میں یہ بھی ضروری تھا کہ مسلمان اپنے نظام تعلیم کو بالکل الگ کر لیں، جس میں دین کی تعلیم بھی ہو اور دنیاوی تعلیم بھی ہو، اور ان کی اور وہ دوبارہ سے باوقار بن سکیں۔ چوتھی چیز آ جاتی ہے تعلیمی کمیٹی۔ انگلستان سے جب واپسی ہوئی سر سید احمد خان کی، تو انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا تھا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ سے یہ بھی MCQ پوچھا جا سکتا ہے کہ سر سید احمد خان کے جاری کردہ رسالے کا کیا نام تھا۔ اس میں اس بات پہ زور دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو تعصبات کے خول سے نکالا جائے، یعنی مسلمان جو احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے تھے، معاشرتی برائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کو ختم کیا جا سکے اور ان کو دوبارہ سے باعزت اور باوقار بنایا جا سکے۔ اس حوالے سے 1870 میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے بنارس، جو کہ ہندوستان کا ایک شہر ہے، وہاں پر ایک تعلیمی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ آپ نے یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ سے یہ MCQ پوچھا جا سکتا ہے کہ سر سید احمد خان نے تعلیمی کمیٹی قائم کی کس سن میں تعلیمی کمیٹی قائم کی، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 1870 میں سر سید احمد خان نے بنارس میں تعلیمی کمیٹی قائم کی تھی۔ آپ نے یہ بھی اس لحاظ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تعلیمی سر سید احمد خان کے زیر اثر 1870 میں تعلیمی کمیٹی قائم کی گئی کس شہر میں۔ آگے آپ سے مختلف شہر کے آپشن دیے جا سکتے ہیں، جس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بنارس میں کمیٹی قائم کی گئی تھی، اور اس میں لکھنے کے لیے اور اس رسالے میں لکھنے کے لیے اس کمیٹی کو قائم کرنے کے لیے جو مسلم مفکرین یا ماہرین تھے ان کی خدمات حاصل کی گئی تھی، تاکہ وہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو درپیش مسائل کو جو ہے وہ سنیں، سمجھیں اور تلاش کریں، اور پھر ان کو لکھیں اور ساتھ ان کا حل بھی پیش کریں۔ پانچویں چیز آ جاتی ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ سید احمد خان کا خواب تھا کہ جو علی گڑھ کالج کی شکل میں پورا ہو چکا تھا، لیکن چونکہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ تھے اور صرف ایک ادارہ ان کی تعلیمی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا تھا، تو سر سید احمد یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام ہو، اور تعلیم جیسے پہلے تمام مسلمانوں کے لیے برابر تھی اور تمام مسلمانوں کے لیے موجود تھی، ہر بندے کے پاس تعلیم کا برابر حق تھا، اسی طریقے سے مسلمانوں کو دوبارہ برابر کا تعلیمی حق دیا جا سکے۔ تو اس غرض سے انہوں نے ایک ایجوکیشنل کانفرنس کی داغ بل ڈالی تھی، جس کا نام آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس رکھا گیا تھا، اور اس کانفرنس کا پہلا اجلاس 17 دسمبر 1886 کو ہوا۔ یہ بات بھی آپ کے MCQs میں آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ایک خالصتاً مکمل طور پر ایک سیاسی تنظیم تھی، اس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جب مسلم لیگ قائم ہوئی تو اس تحریک نے، اس کانفرنس نے نہ صرف غیر سیاسی میدان میں بلکہ سیاسی میدان میں بھی مسلمانوں کی بہت زیادہ رہنمائی کی تھی، اور اسی تحریک کے نتیجے میں، اسی کانفرنس کے نتیجے میں 1906 میں مسلم لیگ جو ہے وہ عمل میں آئی تھی۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مسلم لیگ کا قیام کس سن میں عمل میں آیا تھا، 1906 میں۔ یہاں تک آپ نے دیکھا سر سید احمد خان کی علمی خدمات، جس میں آپ نے سائنٹیفک سوسائٹی کے بارے میں جانا، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے بارے میں جانا، علی گڑھ کالج کے بارے میں پڑھا، تعلیمی کمیٹی کے بارے میں جانا، اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے بارے میں پڑھا۔ تو یہاں تک آپ کا مکمل ہو جاتا ہے سوال کہ سر سید احمد خان کی تحریک لے کر کے اسباب اور ان کی علمی خدمات کیا تھیں۔